आज 10 रबीउल अव्वल दूसरे पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लो। जितने पैसे चाहिए एक कागज पर लिख लो, शाम तक मिल जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता वो आजमा कर देख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 रबीउल अव्वल पीर का वो बाबर का दिन आ चुका है जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतों, बरकतों और सआदतों से नवाजा है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रूहानी और निहायत मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत के नज़ारे अपनी जिंदगी में देखता है। ये वो वजीफा है जिसे पढ़ने से मायूसी उम्मीद में बदल जाती है, तंगदस्ती कुशादगी में बदल जाती है और बंद किस्मतों के दरवाजे खुलने लगते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार शुक्र अदा करें जिसने हमें रबीउल अव्वल जैसे अजीम और बाबरकत महीने तक पहुंचाया। रबीउल अव्वल इस्लामी साल के उन मुबारक महीनों में से एक है जिसकी फजीलत कुरान और हदीस से साबित है। इसी महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये वो महीना है जिसमें नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है। देखते ही देखते रबीउल अव्वल के मुबारक दिन गुजरते जा रहे हैं और आज 10 रबीउल अव्वल पीर का दिन हमारे सामने मौजूद है। यह कीमती लम्हात बार बार नसीब नहीं होते। जो लोग इन मुबारक औकात की कदर करते हैं अल्लाह ताला उनकी झोलियां अपनी नेमतों से भर देता है और उनके लिए आसानियों के रास्ते पैदा फरमा देता है। आज का वजीफा एक ऐसा अजीम अमल है जिसकी बरकत से रिज़्क़ के बंदरवाजे खुलने लगते हैं, मुश्किलात आसान होने लगती हैं और दिल की बरसों पुरानी मुरादों की तकमील के असबाब पैदा होने लगते हैं। आज का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब भी मौका मिले चंद लम्हे निकालकर इस वजीफे को ज़रूर पढ़ ले। हो सकता है यही चंद लम्हे आपकी तकदीर में खैर के नए बाब खोल दे और यही मुख्तसर सा वजीफा आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियों के खात्मे का सबब बन जाए। अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हो रही, अगर आपकी ख्वाहिशात अधूरी हैं, अगर ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और मुश्किलात आ रही हैं, तो आज के इस मुबारक दिन को गफलत में मत गुजारे। खुदारा इस कीमती मौका को ज़ाया न करे क्योंकि रबीउल अव्वल के ये मुबारक दिन बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं और फिर इंसान सिर्फ अफसोस करता रह जाता है। खास तौर पर वो लोग जो कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनकी रातों की नींद और दिन का सुकून छिन चुका है, वो इस वजीफे को जरूर पढ़ें। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुकता है तो अल्लाह ताला नामुमकिन हालात में भी आसानियां पैदा फरमा देता है, कर्ज अदा करने के रास्ते बना देता है और गैब से ऐसी मदद अता फरमा देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अगर आप बीमारियों, परेशानियों और आजमाइशों में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला की रहमत से हरगिज मायूस ना हो। अल्लाह ताला के खजाने आज भी भरपूर हैं, उसकी रहमत आज भी अपने बंदों को ढांप रही है और उसका करम आज भी हर पुकार सुन रहा है। जब बंदा अपने रब को उसके मुबारक नामों से पुकारता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं और मुश्किलात आसान होने लगती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, जापान या किसी और मुल्क में, जब आपके मुल्क में 10 रबीउल अव्वल पीर का दिन आ जाए तो इस मुबारक अमल को हरगिज मत छोड़े। फजर के बाद, जोहर के बाद, असर, मगरिब या इशा के बाद जब भी वक़्त मिले ये वजीफा पढ़ ले। न वक़्त की कोई सख्त पाबंदी है और न जगह की कोई कैद। आप घर में हो, दुकान पर हो, दफ्तर में हो या सफ़र में, लेकिन आज का ये खास वजीफा ज़रूर पढ़ ले। क्या पता अल्लाह ताला इसी एक अमल की बरकत से आपके नसीब के बंद दरवाजे खोल दे, आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा दे और आपकी ज़िंदगी में ऐसी आसानियां पैदा फरमा दे जिनका आप मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे हों। वक़्त बहुत कीमती है और रबीउल अव्वल के ये मुबारक दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं। इसलिए आइए अब मज़ीद देर किए बगैर आज के उस अजीम और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मुजर्रब वज़ाइफ, रूहानी अमाल और बाबरकत अज़कार आप तक पहुँचाए जाते हैं जो अल्लाह ताला के फजल व करम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में खैर और आसानी का सबब बनते हैं। अब आइए आज के अमल की तरफ आते हैं। आज 10 रबीउल अव्वल पीर का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब भी आपको फुर्सत मिले, चाहे सुबह को वक़्त हो या रात का, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और मुकम्मल तवज्जो के साथ सबसे पहले आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। मकसद यह है कि वजीफे का आगाज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर किया जाए ताकि अमल में बरकत, कबूलियत और रहमत शामिल हो जाए।
یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان ہر دعا اور نیک عمل سے پہلے درود پاک کو لازم سمجھتے ہیں، کیونکہ درود پاک قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ ہے اور پریشانیوں سے نجات کا عظیم سبب ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کی پریشانی الگ ہے اور ہر دل کی ایک الگ داستان ہے۔ کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی اپنے گھر کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی اولاد کی اصلاح کا خواہش مند ہے اور کوئی بیماریوں اور آزمائشوں سے نجات مانگ رہا ہے۔ اگر آپ لاکھوں کے قرض میں مبتلا ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ اگر اپنا گھر نہیں اور برسوں سے کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ اگر روزگار، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد یا کسی اور جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اسی مقصد کو دل میں رکھ لے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صرف جائز اور حلال مقصد کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی پسند فرماتا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ تعوذ پڑھنے سے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں اور تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ عمل کا آغاز کر لیں تو پھر مکمل یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد وہ مبارک نام جس کا ذکر قرآن مجید کی عظیم سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اپنے اندر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور روحانی تاثیر سموئے ہوئے ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، جبکہ پوری کائنات اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں جو نعمتیں، عزتیں، دولتیں اور کامیابیاں آپ دیکھتے ہیں سب اسی رب صمد کی عطا ہے۔ کوئی شخص بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک ہے، کسی کے پاس وسیع کاروبار ہے، کوئی آرام و سکون کی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر برسی کہ اسے خود اندازہ نہیں کہ اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی بے پایاں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب غور سے سن لیں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے: اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بظاہر یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن اس کی روحانی تاثیر اور برکتیں بے حد عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مانگنے والے کم ہیں اور یقین کے ساتھ مانگنے والے اس سے بھی کم ہیں۔ لہذا آج 10 ربیع الاول پیر کے اس بابرکت دن اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پورے یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ وظیفہ پڑھتے وقت حتی الامکان کسی سے گفتگو نہ کریں اور اپنی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھیں، کیونکہ جتنا زیادہ دل حاضر ہوگا اتنی ہی زیادہ اس عمل کی روحانی تاثیر محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے قریب آتی چلی جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار اللہ الصمد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک عظیم ذریعہ اختیار کر چکے ہوں گے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر نہایت طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو بندے کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے، مایوسی کو ختم کرتی ہے اور انسان کو یاد دلاتی ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ رزق، سکون اور معاشی آسودگی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، اس کی اولاد سکون سے زندگی گزارے، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی نوکری میں ترقی ہو۔
اور اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے نہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہ لے تو بند سے بند دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس لیے آج 10 ربیع الاول کے اس بابرکت دن آپ نے اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قرض کو آسانی میں بدل سکتا ہے، تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتا ہے، بیماری کو شفا میں بدل سکتا ہے، اور ناممکن نظر آنے والے حالات کو بھی پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے دل کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، امید زندہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کی اکثر پریشانیاں معاشی تنگی، قرض، بے روزگاری اور مالی مشکلات سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو گھر میں سکون آتا ہے، رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں خوشیوں کی بہار آتی ہے۔ اس لیے آج 10 ربیع الاول کے اس بابرکت دن اس عظیم آیت مبارکہ کو پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور پھر اپنے رب کریم سے وہ سب مانگیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ وہی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور وہی بندوں کی دعاؤں کو سننے والی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا پورا عمل ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ اگر پہلے 2 وظائف اس عمل کی بنیاد ہیں تو یہ تیسرا وظیفہ اس کی جان، اس کی طاقت اور اس کی اثر روح ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی نہایت عظیم اور بابرکت سورت سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر اگرچہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس کے اندر رحمت، برکت اور خیر کثیر کے ایسے خزانے پوشیدہ ہیں جن کا اندازہ انسان اپنی عقل سے نہیں لگا سکتا۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر یعنی بے شمار نعمتوں، خیر اور برکت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ زندگی میں ایسی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں جنہیں وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر پاتے۔ دل غموں سے بھرا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے غم ہلکے فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ آج 10 ربیع الاول کے اس بابرکت دن آپ نے سورہ کوثر کو خاص توجہ، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دینا ہے۔ یہ اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، یہ اپنے دل کی فریاد کو آسمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب غور سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 بار پڑھنی ہے۔ ایک نہایت اہم بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، آج جب آپ یہ عمل کریں تو صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں بلکہ اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی دعا کو دل میں زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں اور وہ چیز مانگیں جو آپ کو ناممکن محسوس ہوتی ہے۔ اگر برسوں سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر کوئی قرض آپ کو رات بھر جگاتا ہے، اگر کوئی بیماری آپ کو بے چین رکھتی ہے، اگر کوئی حاجت ایسی ہے جو انسانوں کے نزدیک ناممکن دکھائی دیتی ہے، تو آج اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دے، کیونکہ ناممکن انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کا ہر لفظ اہم ہے اور ہر ہدایت اہم ہے، اس لیے جلد بازی نہ کرے، لاپرواہی نہ کرے اور اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پورے یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ عمل مکمل کرے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے در پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب آپ تیسرے نمبر پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان موجود پردوں کو ہٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو دل کو پاک کرتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، بہت مرتبہ انسان یہ شکایت کرتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں آتی، مشکلات ختم نہیں ہوتی اور زندگی کے مسائل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔
لیکن اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ بندے اور قبولیت دعا کے درمیان ایک پردہ بن جاتے ہیں۔ جب یہ پردے ہٹنے لگتے ہیں تو رحمت کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ میری وہ بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بزرگ جو عرصہ دراز سے دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، جو مالی پریشانیوں، گھریلو مسائل، بیماریوں یا آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ آج اس مبارک دن استغفار کی طاقت کو ضرور آزمائیں، کیونکہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، سکون، برکت اور آسانیوں کا بھی دروازہ ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے: استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب بندہ ندامت، عاجزی اور سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جس ترتیب اور تعداد کے ساتھ آپ کو یہ عمل بتایا گیا ہے، اسی ترتیب اور اسی تعداد کے ساتھ مکمل کریں۔ جلد بازی، لاپرواہی یا اپنی طرف سے تبدیلی کرنے سے پرہیز کریں۔ اس عمل کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں، کیونکہ یہ لمحے عام لمحے نہیں بلکہ دعا، ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لمحات ہیں۔ اب ایک مرتبہ پورا عمل ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیسرے نمبر پر 41 مرتبہ سورہ کوثر اور چوتھے نمبر پر 313 مرتبہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود شریف جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیں، اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کو بتائیں، اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنے ادھورے خواب، اپنے بگڑے ہوئے معاملات اور اپنی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ رب دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور بندوں کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے۔ ممکن ہے آج کی یہ دعا آپ کی زندگی بدل دے، ممکن ہے آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خیر کے ایسے دروازے کھول دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمیں ہدایت اور تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ ذکر الہی کی یہ محفل مزید بابرکت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔